औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद मोहम्मद सुल्तान शाह और आज हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है इस्तकबाल व अज़मत माह रमज़ान। हम्द है परवरदिगार के लिए कि जिसने इस माह मुक़द्दस को हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया करार दिया, और दरूद है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जिन्होंने इस माह मुबारक रमज़ान की मारिफत से हमें आशना किया। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा अली हसन आबिद साहब। क़िबला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सलवातुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व अला मवालिहिम व अला शिय्यतिहिम व लानतुल्लाहि अलल अअदाइहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल हकीम फ़िल क़ुरानिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। क़िबला आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। क़िबला आज का हमारा पहला बुनियादी सवाल है कि कुछ लोग इस लफ्ज़ रमज़ान को रमज़ान पढ़ते हैं, कुछ कोई और अदायगी करते हैं। तो सवाल ये है कि इस लफ्ज़ रमज़ान की सही अदायगी क्या है, इसका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है? इरशाद फरमाएँ। जी बिल्कुल। इससे पहले कि मैं अपने मौजू का आगाज़ करूँ, तो मैं पाक पैगम्बर मुंजी कायनात रहमतल लिल आलमीन का एक फरमान पेश करना चाहता हूँ, जिसकी रिवायत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से है कि उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये जो लोग रमज़ान पढ़ते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि रमज़ान ना कहा करो, बल्कि आपने जब भी कहना है, आपने रमज़ानुल मुबारक कहना है, माह रमज़ानुल मुबारक। इसलिए वजह पूछी गई कि वजह क्या है, तो इरशाद फरमाया गया कि चूंकि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम रमज़ानुल मुबारक है, रमज़ान है, इसलिए अल्लाह का नाम इज्जत व तकरीम से लेना चाहिए। इसलिए और दूसरी एक और चीज मैं बयान करना चाहता हूँ कि रमज़ान का जो लफ्ज़ी माना है, इसको हम देखते हैं कि लुगत वालों ने इसका क्या लिखा है। तो आप जब कोई भी लुगत उठाते हैं, तो उनमें एक मशहूर लुगत है अल ऐन नामी लुगत, जिसका मुअल्लिफ है खलील इब्ने अहमद। उनसे पूछा गया कि ये रमज़ान का, उन्होंने अपनी मुंजिद में लिखा कि रमज़ानुल मुबारक, यानी रमज़ान का जो मादा है वो रमज़ा से लिया गया है, जिसका लफ्जी माना यह है कि मौसम खज़ा में होने वाली बारिश जो जमीन की सतह से गर्दो गुबार और गंदगी को धो डालती है, इसलिए रमज़ान कहा जाता है। दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि इसी बुनियाद पर रमज़ान मुबारक को रमज़ान इसलिए कहते हैं कि ये महीना इंसान की रूह को और उसके नफ्स को आलूदगियों और निजासतों से पाक कर देता है। और इसी हाँ। तरह रमज़ान का दूसरा मानी लिखा गया कि रमज़ान रमज़ से लिया गया है, जिसका दूसरा मानी ये किया गया कि वो गर्म और सुलगती हुई रेत और पत्थर हैं जो सूरज की बराह रास्त
براہ راست تپش سے جھلسنے لگتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے رمضان المبارک کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی خصوصیت کی وجہ سے، اپنی برکت کی وجہ سے، اپنی رحمت کی وجہ سے گناہ اور گمراہیوں کے اسباب ختم کر کے انسان کے راستے سے کمال کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو یہ رمضان دور کرتا ہے۔ اور اسی رمضان المبارک کی وجہ سے انسان کے اخلاق کی اصلاح اور انسان کے اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے، اس لیے اس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت اچھی وضاحت فرمائی ہے آپ نے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بات بالکل سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کب ہوئے تھے؟ کس سن ہجری میں یہ فرض ہوئے تھے؟ اور جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کس انداز سے ماہ رمضان المبارک کو مناتے تھے؟ ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل، یہ تاریخ اسلام میں اور سیرت پیغمبر میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ 2 ہجری فرض کیے گئے۔ اور آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روزہ فرض ہونے سے پہلے ماہ رمضان کو کس طرح مناتے تھے، تو اس کی ایک دلیل یہ ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم منجی کائنات رحمت للعالمین ماہ رمضان المبارک کے روزہ فرض ہونے سے پہلے، میری مراد یہ ہے کہ 2 ہجری سے پہلے پیغمبر غار ہرا میں جو عبادت کرتے تھے، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ وہ غار ہرا میں جب جاتے تھے، کوہ ہرا میں جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے، تو وہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مہینے کو مشخص کرتے تھے وہ رمضان المبارک کا ہوتا تھا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخر مہینے سے اس کوہ ہرا سے، غار ہرا سے باہر آتے تھے اس کے اینڈ میں، اور اس کے بعد پیغمبر کا یہ وتیرہ تھا، پیغمبر آ کے خانہ کعبہ کے بیت اللہ کے آ کر 7 چکر لگاتے، اس کے بعد اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماہ رمضان المبارک کو یہ جو فضیلت عطا کی گئی ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے جو اسلامی کتب ہیں وہ چاروں کتب اسی مہینے میں ماہ رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی ہیں، اس لیے کہ یہ مقام اس ماہ رمضان المبارک کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی مختصر اور جامع تفصیل بیان کر دی ہے قبلہ۔ قبلہ، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ لفظ صوم، اس کا لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جی بالکل، اچھا، ہمیشہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس سے بات کرنے سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کا ایک بالکل ایک معنی ہوتا ہے، دوسرا اس کی تفصیل سے تعریف کی جاتی ہے۔ جو ایک لفظ کا معنی کیا جاتا ہے وہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے یا لفظی معنی ہوتا ہے، اور جو اس کی تفصیلی بیان کی جاتی ہے اس کو ہم عربی میں یا اردو میں اس کی اصطلاحی تعریف کہتے ہیں۔ تو اسی طرح صوم کا جو لفظی معنی ہے، الصوم هو الامساک، یعنی صوم کا لفظی معنی، لغوی معنی یہ ہے کہ رکنا ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جب روزہ بند ہوتا ہے اس وقت سے لے کر رات تک، یعنی کہ میری مراد شام آپ نے جب مغرب کے بعد روزہ کھولنا ہے، اس کے درمیانی عرصہ میں آپ نے ان کاموں کو کرنا ہے جن کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے آپ نے رک جانا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور اس کے یہ جب روزہ رکھا ہے اس وقت سے لے کے روزہ کھولنے کے وقت درمیان تک بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام روزہ ہے، صوم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ تشریح قبلہ
مولانا علی حسن آپ نے آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کی ہے۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی اچھی تفصیل بیان کی۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، جو مختصر بھی ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن وہ اس کی معرفت سے آگاہ نہیں ہے کہ روزے رکھنے کی معرفت کتنی زیادہ ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ماہ رمضان المبارک جب یہ شروع ہوتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا جواب دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، اذا داخل شہر رمضان، جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں فتحت ابواب الرحمہ، تو اس وقت جس بندہ ماہ رمضان میں داخل ہو گیا ہے رمضان مبارک میں، تو اس کے لیے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور سبحان پھر اللہ، فرمایا کہ وغلقت ابواب جہنم، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جہنم کے دروازے، جو بندہ ماہ رمضان کو پا لیتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیسرا فائدہ ارشاد فرمایا کہ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، کہ اس مہینے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو جکڑا ہے تو کیوں جکڑا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کی آیت مجیدہ کی طرف، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو میں اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، اور ایسے ہی فرض کیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جس طرح پہلے والے لوگوں پر میں اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ اور میرے مالک بتا تو صحیح، یہ تو نے جو روزے فرض کیے ہیں کیوں کیے ہیں؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، کہ میں اللہ چاہتا ہوں کہ تم متقی بن جاؤ، تم متقی ہو جاؤ۔ اور دیکھیے گا دنیا کا یہ معیار ہے، دنیا کا یہ سٹیٹس ہے کہ ان کی دنیا کے نظر میں اسی بندے کا معیار ہوتا ہے جس بندے کے پاس کار ہو، جس بندے کے پاس گاڑی ہو، جس بندے کے پاس گھر اچھا ہو، جس کے بندے کا رہن سہن اچھا ہو، جس بندے کے پاس دولت زیادہ ہو، تو ہم معاشرے میں اسی کی عزت کرتے ہیں، اسی کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن میرے سننے والے ناظرین اور میرے برادر سید محمد سپنان شاہ صاحب، اللہ کی نظر میں وہ بندہ پیارا ہے۔ سورۃ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں اللہ کے نزدیک بس عزت والا، احترام والا وہ بندہ ہے جس بندے کا تقوی زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کو ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں شیطان کو بند کرتا ہوں تاکہ تم کیا ہے متقی ہو جاؤ۔ اور میں یہاں پر ایک اور تعلیم بھی، میری گفتگو لمبی نہ ہو جائے تو میں ایک اور بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے ہم کہیں قیامت والے دن مالک تو نے 12 مہینے بنائے تھے، مالک تو نے 12 مہینے بنانے کے بعد ہم کیا کرتے، ہمیں صبح شام دوپہر ہر وقت شیطان تنگ کرتا رہتا تھا۔ ہم قیامت والے دن یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مالک ہم کیسے عبادت کرتے تھے، تیرا شیطان ہم پر حاوی ہو گیا تھا، تو ہم کیسے تیری ریاضت کرتے، تیری عبادت کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، کہ اس مہینے میں ماہ رمضان المبارک میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ کل قیامت کوئی بھی بندہ، کوئی بھی چاہے مسلمان ہو جس طریقے بھی سے ہو، تاکہ قیامت والے دن شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور قیامت والے دن یہ دلیل جو اس نے دینی تھی کہ شیطان میرے اوپر تھا، میں کیا کرتا، میں عبادت کس طرح کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں شیطان کو میں جکڑتا ہوں زنجیروں میں، عبادت تو کر لعلکم تتقون، تاکہ تو متقی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے سارے بہانے ہی ختم کر دیے ہیں۔ انسان کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتا
کہ میں مجبور تھا، مجھے شیطان نے ورگلا لیا تھا، اللہ نے ہدایت کا راستہ بھی انسان کے لیے عام کر دیا ہے۔ اور کل جیسا کہ ہمارے کل کے پروگرام میں علامہ حیدر علی ترابی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اللہ نے انسان کو جہنم میں بھیجنے کے لیے خلق ہی نہیں کیا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے سارے بندے جنت میں چلے جائیں۔ بہت عمدہ تشریح کی قبلہ آپ نے۔ قبلہ ماہ رمضان المبارک کے چند غیر معروف نام بھی ہیں، لوگوں کو زیادہ علم نہیں ہوتا اس سے۔ ایک نام ماہ مواسات، ماہ رمضان جی المبارک، اس کے بارے میں تھوڑی سی تشریح فرما دیں۔ جی جی بالکل۔ ماہ رمضان المبارک کے بہت سارے نام ہیں، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ اس مہینے کا نام ماہ توبہ ہے، اور اسی طرح اس مہینے کا نام ماہ محو سیئات ہے، اس کا نام ماہ صبر ہے، اس کا نام ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ چیدہ چیدہ ان الفاظ کی وضاحت کی جائے۔ اور اسی طرح ایک اور نام ہے ماہ ضیافت اللہ ہے، اور اللہ اسی طرح ماہ قیام بھی ہے، اور اس کا نام ماہ اسلام بھی ہے۔ اور سبحان اس سے بڑھ کر جو نام ہے اس ماہ رمضان المبارک کا، جو پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے رمضان المبارک کو اپنا مہینہ کہا۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ ماہ مواسات ایک اس کا نام ہے، تو اس کی جو ہے ڈیفینیشن، جو اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کسی بھی غریب کی مدد کرنے کا نام ہے، یہ مہینہ جس بندے کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس لے کے دینے کا نام ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو بندہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلایا جائے، جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس لے کے دیا جائے۔ اور یعنی غم گساری کا مہینہ ہے، جس طریقے سے بھی آپ چاہیں، جو بھی اپنے اخراجات پورا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کو میں تمہیں ماہ رمضان میں بھوکا رکھنے سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں رکھا ہوگا، تمہیں پیاسا رکھوں گا تو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اللہ فقط تمہیں بھوکا رکھ کر یہ 16.5 گھنٹے 15 گھنٹے یہ 18 گھنٹے 14 گھنٹے میں بھوکا رکھ کے آپ کو صبح سے لے کے رات تک بھوکا رکھتا ہوں، آپ کو پیاسا رکھتا ہوں، سارا دن سب سے زیادہ پیاس محسوس ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ارشاد فرمایا، تم کھا بھی نہیں سکتے پی بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تاکہ تمہیں احساس ہو کہ کوئی ایسے معاشرے میں فرد ہیں جو بھوکے رہتے ہیں، کوئی ایسے افراد ہیں جو پیاسے رہتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ یہ جو مہینہ ہے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ہم ان پر خرچ کریں۔ اور دوسری یہ بات بیچ میں آگے تو میں وضاحت کرتا چلوں، ایک کتاب ہے توبہ آغوش رحمت، تو اس میں ایک حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، میں نے پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، تو جبرائیل سے تو اسی وقت پیغمبر نے پوچھا کہ اگر آپ کو اللہ زمین پر بھیج دے تو آپ کون سے کام کرو گے؟ تو اسی وقت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مجھے اللہ زمین پر بھیجے میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ جو بندے پیاسے ہوں گے میں ان کو پانی پلاؤں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ جو ہے مواسات کا، غم گساری کا مہینہ، ایک جو غریب ہیں ان کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت برکت یہ ہے کہ ہم دوسرے کے اوپر خرچ کریں، فقط ہم ماہ رمضان مبارک میں اپنے اوپر نہ خرچ کریں بلکہ دوسرے افراد کے اوپر بھی خرچ کریں۔ جی، یعنی ماہ رمضان المبارک میں اللہ نے ہمیں انسانیت سے بھرپور جو ہے درس جو دیا ہے، اور اس طرح جہاں حقوق اللہ ہے وہاں یقیناً حقوق العباد بھی ہیں۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندے خود معاف نہیں کریں گے۔ قبلہ آپ نے بہت اچھی تفسیر بیان کی۔ اس پوری گفتگو میں آپ نے خطبے کا نام لیا، خطبہ شعبانیہ۔ یہ خطبہ شعبانیہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے،
یہ پیغمبر اسلام نے کب دیا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی مختصر اور جامع گفتگو فرما دیں۔ جی جی بالکل جی، یہ جو خطبہ شعبانیہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ جو شعبان کا آخری جمعہ تھا اور ادھر سے ماہ رمضان المبارک آنے والا تھا، تو پیغمبر نے یہ اس جمعہ کو اپنے اصحاب کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے اپنے چاہنے والوں کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ ہے۔ اور پیغمبر نے اس خطبے میں سحری کے آداب بتائے، افطاری کے آداب بتائے، اس خطبے میں جامع رمضان المبارک کے احکامات اور کیا فضائل بتائے گئے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے فقط ٹائم کی قلت کی وجہ سے ابتدائی حصہ چند ایک الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ارشاد فرما، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگ تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینہ کا نام خود اللہ نے رکھا ہے، سبحان اللہ، جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ فقط شہر اللہ نہیں ہے، فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرت، فرمایا یاد یہ جو مہینہ ہے جو تمہارے سامنے آ رہا ہے، اس میں اللہ کی برکت ہے، اس میں اللہ کی رحمت ہے، اس میں اللہ کی مغفرت ہے۔ کوئی بندہ اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس مہینے میں حاصل کر سکتا ہے، اور کوئی بندہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا ہے، وہ اس مہینے میں حاصل کر سکتا ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو اور بھی واضح کرتا چلوں کہ کوئی بندہ دنیا میں کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت فقط اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ مجھے اللہ کی رحمت مل جائے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو قربتاً اللہ نیت کر کے کہتے ہیں، میرے مالک تیری قربت حاصل کرنے کے لیے، تیری رحمت حاصل کرنے کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی رحمت تلاش کرنے کے لیے، بندہ حج پہ جاتا ہے اللہ کی رحمت تلاش کرنے کے لیے، بندہ کسی فقیر کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کی رحمت تلاش کرنے کے لیے، اگر کسی بھی فقیر کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کی رحمت تلاش کرنے کے لیے، کسی مسکین کی مدد کرتا ہے تو اللہ کی رحمت تلاش کرنے کے لیے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی سارے اس لیے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت تلاش کی جائے۔ اور میں یہ جملہ کہنے کا حق بے جانب ہوں، پوری عبادتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت تلاش کی جائے، لیکن رمضان المبارک وہ واحد مہینہ ہے بندہ رحمت تلاش نہیں کرتا بلکہ رحمت اس بندے کو ڈھونڈتی ہے جو ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہے ارشاد فرمایا کہ بالبرکہ، ایک تو یہ برکت والا مہینہ ہے اور رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ۔ کوئی بندہ ہے گناہ گار، کوئی بندہ ہے گناہ گار، کوئی بندہ آ کر مجھ اللہ سے میں معافی مانگے، مجھ اللہ سے معافی مانگے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندگان خدا جتنا بھی آپ چلے جاؤ، اللہ نے ارشاد فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اگر کوئی بندہ جتنا بھی ہے، جتنا بھی گناہ گار ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا بندہ میرا ہے، اگر اس سے غلطیاں ہوگی کل یا عبادی، بندے میرے ہو، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے اگر اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے تو پھر یاد رکھیے گا میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رحمت کون سے ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو پیغمبر بھی میری رحمت ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ بھی میری رحمت ہے۔ تو میرے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھتے ہوئے، پیغمبر کو رحمت سمجھتے ہوئے ماہ رمضان المبارک میں آ کے سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بندگان خدا تو نے فقط ارادہ کیا ہے، میں اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور،
کہ یہ वो महीना है जो अल्लाह के यहाँ तमाम महीनों से अफजल है। और देखिएगा आगे वाला जुमला है कि अय्यामुहु अफजलुल अय्याम, फरमाया इस महीने के जो यौम हैं, दिन हैं, वो तमाम दिनों से अफजल है। और फिर इरशाद फरमाया वलयाली है अफजलुल लयाली, फरमाया याद रखो ये वो महीना है जिसकी रातें दूसरी रातों से, दूसरे महीने की रातों से अफजल है। और फिर इरशाद फरमाया अल्लाह ताला, देखिएगा अल्लाह के पैगंबर क्या इरशाद फरमाता है कि देखिएगा जो पैगंबर वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा का मिसदाक है, वो इरशाद फरमाया वसाअतुहु अफजलु सा। ये तरतीब देखिएगा खुतबे की, पहले महीनों से ये महीना अफजल, फिर फरमाया कि इस दिन उसके दिनों से अफजल, फिर फरमाया इसकी रातें उसकी रातों से अफजल, फिर इरशाद फरमाया कि आप अभी भी नहीं समझ रहे तो फिर ये समझ लो वसाअतुहु अफजल, इस महीने के जो सात होती हैं, घड़ियां होती हैं, वो भी उन घड़ियों से ये अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान हुवा शहरुन तुईतुम फीहि इला ज़ियाफतिल्लाह, ये वो महीना है जिस महीने में तुमको पुकारा जा रहा है, जिस महीने में तुम मेहमान होते हो, अल्लाह मेजबान होता है। सुभान अल्लाह। पर देखिएगा कि इस महीने में अल्लाह मेजबान है, अल्लाह आपकी जियाफत करने वाला है, अल्लाह मेजबान है और आप मेहमान हो। दुनिया में कोई भी बंदा भी हो तो वो कोई किसी एमपी या एमएनए को दावत देता है तो वो बड़ा खुश होता है, हाँ भाई मुझे दावत दी गई है, मुझे एमपीए ने बुलाया, मुझे एमएनए ने बुलाया, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, मुझे मुल्क के बड़े विफाकी वजीर ने बुलाया है। देखिएगा अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि हुवा दुईतुम, पैगंबर ने इरशाद फरमाया ये वो महीना है जिस महीने में तुम्हें पुकारा जा रहा है। अल्लाह कहता है मेरे करीब आ जाओ, अल्लाह कहता है मेरे करीब आ जाओ। और फिर इरशाद फरमाया वहुस्सिल तुम फीहे मन अहले करामतिल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर इरशाद फरमाया अनफासुकुम फीहे तस्बीहुन, देखिएगा खुतबे में महीने, दिन और फिर रातें और फिर सात, और फिर अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की लफ्जों की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाया कि ये वो महीना है अनफासुकुम फीहे तस्बीहुन, आप जो इस महीने में सांस लेते हो अल्लाह उसको भी इबादत, कायनात में अगर कोई बंदा, शरीयत उस बंदे को माफी दे देती है जो बंदा बेहोश हो जाता है, जो बंदा पागल हो जाता है, और सेम टू सेम आप ये समझें कि जैसे बंदा नींद करता है तो क्या है वो खत्म, उसकी इबादत, उसकी रियाजत, उसकी दुनियादारी, उसकी हर चीज खत्म हो जाती है। लेकिन देखिएगा इस रमजान मुबारक की अजमत को देखिएगा, अल्लाह अकबर, फरमाया वन्नौमुकुम फीहि इबादतुन, फरमाया कि अगर कोई मोमिन, ईमान वाला मुसलमान मोमिन, अगर कोई बंदा रोजा रख के सो जाता है, कुछ भी नहीं कर रहा, अल्लाह इसके सोने को भी इबादत हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फीहे मकबूलन, और इरशाद फरमाया कि ये वो महीना है, दूसरे महीने में हम अमाल करते हैं पता नहीं कबूल है या नहीं, नमाज पढ़ते हैं कबूल है या नहीं, दूसरे काम, किसी को पैसा देते हैं कबूल है या नहीं, किसी को कोई काम अच्छे करने का अमर बिल मारूफ करते हैं पता नहीं ये हमारा कबूल है या नहीं, अगर किसी को बुराई से रोकते हैं तो पता नहीं ये कबूल है या नहीं। तो पैगंबर ने एक गारंटी दी है, फरमाया व अमलुकुम फीहि मकबूलुन, इस महीने में जो कुछ भी तुम रज़ाए परवरदिगार के लिए करोगे अल्लाह उसको कबूल करता है। व दुआ फीहि मुस्तजाबुन, क्या 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 लफ्ज है, अल्लाह अकबर, फरमाया व दुआकुम फीहि मुस्तजाबुन, कि कोई बंदा नमाज पढ़ता है हुक्म है दुआ मांगे, कोई किसी को देता है उससे दुआ करो, ये हुक्म है। अब पता नहीं है वो दुआ कबूल हुई है या नहीं, लेकिन रमजान मुबारक की अजमत को देखिएगा, वह दुआकुम फीहि मुस्तजाबुन, ये वो महीना है जिस महीनों में अल्लाह से जो कुछ मांगो अल्लाह अता कर देता है। और मैं ये लफ्ज कहने के लिए कहना चाहता हूं कि इस महीने में हमें अल्लाह के करीब होना चाहिए, इस महीने में अल्लाह के कामों पे लब्बैक कहनी चाहिए। जी
جی جی قبلہ، جی جی ارشاد فرمائیں۔ جی جی قبلہ، ہم اپنے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت جو ہے تشریح اس کی بیان فرمایا، اور اللہ کی مخلوق یہ انسان جو ہے مہمان ہے، اور اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ گارنٹی دے رہے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ آخری سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک قیامت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جی تو اسی سوال کے جواب میں کہا تھا تو اس میں میں نے عجیب کہ قیامت ماہ رمضان المبارک اللہ ایک خوب اور خوش نما اور جس بندے نے کی عظمت کو ہوگا تو اللہ کو یہ اختیار سبحان اللہ۔ اور دوسری بات جو میں پڑھ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان اور پھر یہ ماہ رمضان یہ لباس ان لوگوں جو ماہ دیکھیے گا حدیث میں ملتا ہے کہ ایک باپ جنت کا دروازہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں گزر سکے۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح سے کے لیے ان کے سبحان اللہ۔ سبحان ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اور پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اور اس کے بعد جتنے بھی پیغام ان تمام پیغام مجھے عطا کی، جتنے بھی وسیع ہیں ان تمام وسیع مولا علی علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت جو ہے آپ نے وضاحت فرمائی ہے قبلہ۔ آج کے اس پروگرام میں چونکہ ہم اختتام کو پہنچ چکے ہیں، ناظرین کے لیے آپ کا مختصر اور جامع پیغام کیا ہے اس مہینے کے حوالے سے؟ جی ناظرین چاہیے میری نظر میں تو خطبہ چیز نہیں جس میں اخلاق بھی ہیں، جس کا کچھ عطا کرتے ہیں کو خدا بندی میں ڈھالے۔ یہ ماہ رمضان مبارک اللہ کے قریب ہونے کا بڑا وسیلہ ہے۔ سورسز اگر آپ اس تو یہ پیغام ایک تو تلاوت ایک اور بھی کام سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات،
آج کا یہ پروگرام آپ کے سامنے نشر کر دیا گیا، جس میں حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ علی حسن آبادی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے مختلف سوالوں کے جوابات دیے۔ خواتین حضرات، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے، جیسا کہ قبلہ صاحب نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کو ضائع مت کریں اور جس حد تک ممکن ہو بھرپور کوشش کریں کہ وہ پروردگار جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو غفور بھی ہے، جو کریم بھی ہے، ہم سب کو بخش دے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ خواتین حضرات، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔